लाउंज में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था और इससे ज्यादा सन्नाटा उसके अंदर बाहर छाया पड़ा था। मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा, अनाया शाह वल्द अमान शाह, आपका नाम निकाह अरहाम शाह और इर्तजा शाह से वही ओस 10 लाख हक महर तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? वो साकित मुजस्समा बनी थी। मौलवी साहब क्या कह रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। शाहवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे कुछ होश आई। उसकी आंखों के सामने अपना माजी घुमा, फिर उसके होंठ फड़फड़ाए, कबूल है। उसके बाद उसके अंदर बाहर सन्नाटा छा गया। ये लाहौर के पास आबाई गांव में बनी एक शाह हवेली का मंजर था। इस सरदार गांव के सरदार नवाब शाह थे। सालों से जिस गांव पर हुकूमत करते आ रहे थे। नवाब शाह के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अलमीर शाह, जिसका एक ही बेटा था शाहवीर शाह, और उससे छोटा बेटा इर्तजा शाह, जिसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा बदर और उससे छोटी बेटी साइका, और उससे छोटे बेटे अमान शाह थे, जिनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी अनाया और छोटा बेटा आहद। अगर हम शाह वली के लाउंज में झांक कर देखें तो ईद उल फितर का मंजर था। शाह वली के सारे मर्द ईद की नमाज अदा करने के बाद वापस हवेली आ चुके थे। इतने में वो शहजादी सीढ़ियां उतरती नीचे आई। 18 साला अनायशा खूबसूरती की मिसाल। उसकी हीजल आंखें, उनमें झलकती खूबसूरती और मासूमियत, उसका सफेद बेदाग धोतिया चेहरा, उसके खूबसूरत नकोश गालों पर पड़ता छोटा सा डिंपल जो उसकी खूबसूरती को दुगना कर देता था। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। वो कदम सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। उसने रेड फ्रॉक पहनी थी और सब बैठे बातों में मशगूल थे। जब सीढ़ियां उतरती अनाया नजर आई। पाँव में सुर्ख खुस्सा पहने, सुर्ख घुटनों तक आती फ्रॉक, गले में दुपट्टा झूल रहा था। हाथों में भर भर के सुर्ख चूड़ियां डाल रखी थी। गले और कानों में सादा सा जेवर था और चेहरे पर मेकअप ब्राय नाम भी था। अरहाम शाह की नजर इस पर ऐसी गई कि पलट ना भूल गई। अरहाम सांस नहीं ले सका। अगर ये कहा जाए कि वो कोई अप्सरा लग रही थी तो अरहाम शाह के लिए गलत नहीं होगा। वो इनसे सब बेनियाज किचन में चली गई। फिर कुछ देर बाद बिरयानी की प्लेट उठाए डाइनिंग टेबल पर बैठी खाने लगी। चेहरे पर हर तरह के तासुर से खाली था। वो जो तैयार होकर नीचे आकर सबसे ईदी लेने की फरमाइश करती थी, आज उसने कोई फरमाइश नहीं की। वो पुरसुकून बैठी थी। हर बार की तरह आज इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। शाहवीर और दोनों ताया ने इसे ईदी दे चुके थे। अरहाम तो इसे सुबह से अब देखा था और बाकी देर न देर अनाया को फर्क नहीं पड़ता था। अमान साहब उठकर अनाया के पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। अनाया आसूदगी से मुस्कुराई। उस हाथ वाली चेयर घसीटते उसके पास बैठ गए। मेरी बेटी को कितनी ईदी चाहिए? उन्होंने इतनी मोहब्बत से पूछा कि अनाया के गले में आंसू का गोला अटक गया। उसे बहुत मुश्किल से अपने एहसास छुपा रखे थे। फिर बजाहिर मुस्कुराकर बोली, अब जितनी मर्जी दे दे बाबा। अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद उसने पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में गटागट पी गई। अरहाम का ध्यान अपनी इन दोनों बाप बेटी की तरफ था। वो उठकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। अमान साहब हैरान हुए। अनाया तो जिद करके उनसे हर बार ईद दी लेती थी। आज उसे क्या हुआ? मेरी बेटी इस बार अपनी मर्जी से ईद ही नहीं लेगी। अनाया को लगा वो अपनी आंसू रोक नहीं पाएगी। उसने अपनी जख्मी आंखें उठाकर अमान शाह को देखा। अब मैं वो अनाया नहीं रही बाबा। पहले मैं हक से आपसे ईदी मांगती थी। तब मैं जानती नहीं थी कि मेरे पास कोई हक है कि नहीं। अब जान गई हूँ। इसलिए अब ये ईदी ना तो खुशी देती है और ना ही अब चाहिए। और ये वो वक्त था जब अमान शाह की सांसें तंग हो गई। उन्होंने बेयकीनी से अनाया को देखा। उन्होंने सांस लेने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हुए। अनाया के अल्फाज उनकी रूह के अंदर नेज़े की तरह व्यस्त हुए थे। अरहाम ने देखा वो अपना सीना मसल रहे थे। वो फौरन आया के आगे आया, चचा अब ठीक तो है? अनाया जो सर झुकाए खाना खा रही थी उसके हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। उसे घबरा कर सर उठाया तो अरहाम उनकी कमर पर हाथ फेर रहा था और बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे। अनाया के अंदर बाहर किरचियां झुक गई। वो लहू लुहा हो गई। वो अपना टूटा दिल और खोखली रूह लिए उठी और लाउंज से निकलकर ऊपर कमरे में भाग गई। पीछे अमान शाह का वजूद वो दौड़ गई। अरहाम ने उन्हें पानी पिलाया। काफी देर बाद जाकर वो नॉर्मल हुए। अरहाम भी अनाया के पीछे उसके कमरे में गया। अनाया ने गुस्से से अपने हाथ से सारी चूड़ियां उतारी और नींद दीवार में दे मारा। उसके अंदर कितनी तकलीफ चल रही थी कोई नहीं जानता था। वो चीख कर अपना गुस्सा तकलीफ बाहर निकालने लगी। अरहाम फौरन उसके पास भागता हुआ आया। उसकी हालत किसी पागल जैसी थी। अनाया क्या कर रही हो? छोड़ो। अरहाम से कंधों से पकड़कर झंझोड़ा।
اس کے ہاتھ سے وہ چوڑیاں پکڑ لی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے زور سے پکڑی تھی کہ وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں چپ کر اسے زخمی کر گئی تھی۔ انایا نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام رہی۔ دور رہے مجھ سے، مر رہی تھی نا میں، تو کیوں بچایا مجھے؟ بتائے کیوں نہیں مرنے دیا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی اتنی اونچی آواز میں چیخی کہ ارحام نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ وہ رو رہی تھی اور اتنی بری طرح کہ ارحام کے سینے میں خنجر لگ رہے تھے۔ ارحام نے اسے زور سے پکڑ رکھا تھا مگر وہ اپنا آپ مسلسل آزاد کروا رہی تھی۔ چھوڑے، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑے مجھے۔ اس نے ارحام کے سینے میں مکے مارنے شروع کر دیے۔ ارحام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں چھوڑ سکتا، بس تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، باقی ساری دنیا چھوڑ سکتا۔ انایا اب بھی اسے مکے مار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت اور تکلیف سے لال ہو گئی تھی۔ ارحام کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب کچھ دنوں پہلے وہ حویلی کے ٹیرس پہ کھڑی وہاں سے چھلانگ لگانے والی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وقت رہتے وہ حویلی داخل ہوا اور گاڑی پارک کرتے اس نے اچانک اوپر دیکھا اور بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا، ورنہ تو شاید وہ کود کر اپنی جان دے دیتی۔ حویلی کے چوتھے فلور سے نیچے گرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی جان ہی لینا چاہتی تھی۔ 26 سالہ ارحام شاہ خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت جو کسی بھی سے بھی لوہا منوا سکتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی انایا سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتا آ رہا تھا، اور جس دن انایا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انایا سے نکاح کرے گا۔ انایا اپنی جان کیوں لے رہی تھی وہ ابھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے لاکھ سمجھانے پوچھنے کے باوجود انایا نے نہیں بتایا وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ارحام کی ضد نے اسے اس نکاح پر مجبور کر دیا اور آج وہ اس کے نکاح میں تھی۔ ارحام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ ساکت رہ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنی زندگی کو بچایا تھا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ اور انایا اس کی گرفت میں مچلتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنے اندر چلتی اس تکلیف سے۔ جب اس کے ہاتھ تھک گئے تو اس کے سینے سے لگے بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ ارحام کو اس کے رونے سے اذیت مل رہی تھی مگر وہ اسے رونے دے رہا تھا کہ شاید اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ کافی دیر بعد اپنا سارا غبار رو کر وہ باہر نکال کر ہوش میں آئی تو فوراً ارحام سے الگ ہوئی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ ارحام نے ایک نظر اپنے وائٹ کرتے کو دیکھا جو اس کے ہاتھ سے نکلنے والے خون سے بے داغ ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کے اس کے ہاتھ کو صاف کر کے بینڈیج لگانے لگا۔ انایا کی آنکھیں لال تھی، سارا خون ان میں سمٹ آیا تھا۔ پٹی کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا۔ انایا نے اپنے سر کو پکڑ کر اس کو درد کم کرنے کی کوشش کی، پھر بیڈ پر لیٹ کر بلینکٹ سر تک ٹان گئی۔ ارحام نے دیکھا اب وہ رو کر کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ آخری نظر اس پر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے انایا نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ہر تکلیف سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ نیند تھا، وہ جو عادی موت ہے۔ وہ نیند میں اس طرح کی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ آوازوں سے پریشان کر رہی تھی، وہ گندا خون ہے، وہ میری اولاد نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے وجود سے اپنی نسل کو پروان چڑھاؤں گا۔ میں نے اسے نام دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گھر کی اولی کی بہو بننے کے قابل ہے۔ اور نایا نفیم میں سر ہلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے بے بسی سے رونے لگی۔ اس واقعے کو چند ہفتے گزر گئے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب انایا پرانی کرسی سٹور میں رکھنے گئی تھی۔ اس کی نظر سٹور روم میں ایک سائڈ پر بڑی الماری پر پڑی۔ انایا نے دیکھا نیچے دروازے کے درمیان کو کاغذ کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے تجسس کے ماری الماری کو کھولا کہ شاید کوئی پرانی چیز ہو، اسے جام ہو گئی ہے۔ کچھ پل کی محنت کے بعد الماری کھل گئی، وہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ انایا نے سر اٹھا کر سیدھا کیا تو وہ کوئی تصویر تھی۔ انایا نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو دو لڑکیوں کی فوٹو تھی، ایک اوشن بلو آنکھوں والی بہت خوبصورت لڑکی اور دوسری کرسٹل براؤن آنکھوں والی، دونوں ہی بہت خوبصورت تھی۔ انایا کو تصویر اتنی اچھی لگی اس کا دل چاہا وہ سینے سے لگا لے۔ کون تھی وہ دونوں لڑکیاں؟ انایا کا دل بہت عجیب انداز میں دھڑکا۔ اسے وہ فوراً تصویر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپائی اور اسٹور روم سے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی جب اس نے ارحام کو کال پر بات کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ ہاں ارحام شاہ ضرور جانتا ہوگا یہ کون ہے۔ اسے ہر سوال کا جواب ارحام شاہ سے مل سکتا تھا۔ وہ بھی ارحام کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی تیسرے فلور پر آئی جب دروازے پر دستک تھی۔ اندر سے اس کی اجازت ملی تو بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہوئی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ فائل دیکھ رہا تھا۔
انایا خاموشی سے آ کر اس کے فاصلے پر کچھ کھڑی ہو گئی۔ کسی احساس کے تحت ارحام کی نظر انایا کی طرف اٹھی اور انایا کو اپنے کمرے میں دیکھ صدمے سے مرتے مرتے بچا۔ انایا تو مر کر بھی یہاں نہ آتی۔ اسے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ فائل وہیں چھوڑ کر اٹھا اور انایا کی طرف قدم بڑھائے۔ خیریت بیگم، آج آپ کہیں غلطی سے راستہ نہیں بھول گئی؟ اس سے 2 قدم فاصلے پر کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون ہو کر پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں طنز تھا۔ انایا اس کا لہجہ اگنور کرتی 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتی اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دیکھا وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ انایا نے اپنا دوپٹہ پیچھے کیا اور تصویر نکال کر ارحام کی طرف بڑھائی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ارحام نے تصویر پکڑی اور جیسے اس کی نظر ان دونوں کے چہروں پر پڑی، ارحام شاہ کے چہرے کا سارا خون نچل گیا۔ سارا کمرہ گھٹن زدہ ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں سرخی جھلکانے لگی۔ ارحام کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ بتائے نا، یہ دونوں کون ہیں؟ انایا کی آواز نے اس کے سکتے کو توڑا۔ ارحام کے ہاتھ کانپے اور تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ اب تک ساکت تھا۔ انایا کو یہ کہاں سے مل گئی؟ اگر وہ سچ جان گی تو نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال آ رہے تھے۔ انایا اسے غصے سے گھورنے لگی اور پھر نیچے جھک کر تصویر اٹھائی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تصویر کو نیچے پھینکتے ہوئے وہ اپنی روح میں بول رہی تھی جب ارحام نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی۔ یہ کہاں سے ملی ہے تمہیں؟ ارحام کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ انایا اسے نے تصویر پکڑنے کی کوشش کی مگر ارحام نے اسے خود سے دور کیا۔ انایا، ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ انایا دوبارہ آگے بڑھی، تصویر کو پکڑنے کی کوشش کی جو ارحام اپنے دوسرے ہاتھ میں کر گیا۔ مجھے سچ جاننا ہے کہ یہ دونوں کون ہیں اور تصویر واپس کرے۔ انایا کو لگا ارحام نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ارحام نے اپنی لال ہوتی آنکھیں اٹھائی اور انایا کی طرف قدم لیے۔ انایا اس کے بدلے تیور دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگی اور انایا کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ انایا تو مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ چھوڑے مجھے۔ انایا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ فولادی جسم 1 انچ نہ ہٹا۔ ارحام نے اسے زور سے اپنے حصار میں پکڑا۔ میری پیاری بیگم، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انایا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب خمار آ گیا۔ انایا اسے الجھن سے دیکھ رہی تھی اور وہ اچانک اس کے چہرے پر جھک گیا۔ انایا کی تو سانس ہی رک گئی۔ وہ مسلسل سے خود سے دور کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہوا۔ انایا کے سانس بگڑ گیا تھا۔ اس نے لمبی لمبی سانس لے کر اپنا تنفس درست کیا۔ ارحام نے اس کے لال کنداری لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ آئندہ رخصتی سے پہلے یہاں مت آنا ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انایا نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی اور ارحام کی ہر بات کو اگنور کرتی اس کی شرٹ کی کالر کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ پلیز بتائیں نا وہ دونوں کون ہیں؟ اور ارحام گونچا رہ گیا۔ اسے اپنی ذات میں الجھا رہا تھا اور انایا کی سوئی ابھی بھی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، مزید ڈیمو دینا پڑے گا۔ اسے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا کہ انایا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی گردن پہ جھکا اور وہاں لمس بکھیرنے لگا۔ انایا نے اذیت سے آنکھیں میچھی۔ اس نے خود شیر کی گچھار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب شیر نے گلے تو پڑنا ہی تھا۔ اس کی بیئرڈ کی جلن انایا کے گلے پر ہو رہی تھی جسے وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ ارحام نے اس کی بیوٹی بونڈ پر دانتوں سے دباؤ ڈالا۔ انایا بری طرح سسک اٹھی۔ ارحام سیدھا ہوا۔ جاؤ انایا ورنہ میں اپنی حد پار کر جاؤں گا۔ ارحام کا لہجہ مزید سرد اور اجنبی ہو گیا۔ انایا کی آنکھوں کی نمی مزید ٹھہر نہ سکی اور پانی بن کر اس کے پلکوں سے نیچے گرا اور آنسو گال پر بہنے لگے۔ انایا نے اس کی طرف اذیت اور تکلیف سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ ارحام کے دل کو کچھ ہوا مگر اسے بھی انایا کا دھیان اس تصویر سے بھٹکانا تھا۔ اس نے انایا کے گرد گرفت ڈھیلی کر دی اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ انایا نے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھے وہ تصویر واپس کریں گے نہیں؟ وہ کون ہے تو بتائے، میں شاہور لالا سے پوچھ لوں گی۔ میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو ساری حویلی والا کو چھوڑ آپ سے پوچھنے چل پڑی۔ انایا کی آواز بھی گئی تھی۔ ارحام کا دل کسی نے مٹھی میں جگڑا۔ سانس آنا جیسے رک گیا۔ انایا، نہیں، آپ میری بات سنیں۔ دیکھ لیا میں نے آپ کا کتنے مان اور یقین سے میں آئی تھی کہ آپ مجھے ضرور بتا دیں گے مگر نہیں، آپ نے میری امیدوں کو کچل دیا۔
भरोसा करें, मैं आप पर यही कहा था ना आपने, तो कर लिया भरोसा। आप तो पहले कदम पर बुरी तरह तोड़ चुके हैं मुझे। अनाया की आंखें आंसू से लबरेज हो गई। वो धीमी आवाज में चीख रही थी, अगर शौहर आप जैसे होते ना तो फिर आप बहुत बुरे शौहर हैं। आपको सिर्फ मुझे तकलीफ देकर सुकून मिलता। अनाया ने उसका गिरेबान छोड़कर खुद से दूर किया, फिर अपनी हथेली सामने फैलाई। वो तस्वीर दे ताकि मैं जाऊं। अरहाम ने रुख मोड़ लिया। कोई तस्वीर नहीं है, जाओ। और अनाया का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। नहीं, वो मुझे तस्वीर चाहिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अरहाम ने बेयकीनी से उसे पूरी तरह रोते देखा और दूसरे ही पल उसे अपने हिसार में ले चुका था। उसने अनाया का सर अपने सीने से लगाया। वो बुरी तरह रो रही थी। अरहाम का सांस सीने में ही अटक रहा था। अनाया, मेरी जान, रोना तो बंद करो, उसने बहुत मोहब्बत से कहा। अनाया ने नफी में सर हिलाया। मुझे वो तस्वीर चाहिए, उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं बताना वो कौन है तो ना बताए, मगर वो मुझे तस्वीर चाहिए। अरहाम हैरान हो रहा था और तस्वीर को लेकर बच्चों की तरह जिद कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल करती इतना ही बोल पाई। अरहाम ने गहरी सांस खारिज करके उसकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर उसे लिए बेड तक आया और उसे बिठाने के बाद अरहाम ने पानी का गिलास पकड़कर उसके सामने किया, मगर वो मुंह मोड़कर अपना कपकपाता जिस्म और सिसकियों का गला घुटने लगी। उसका तनफ्फुस तेज चल रहा था। अरहाम उसके साथ जुड़कर बैठ गया, मगर अनाया के मुंह से जबरदस्ती गिलास लगा दिया। अनाया ने 2 घूंट पीकर मुंह मोड़ लिया। अरहाम ने उसका छोड़ा पानी पीकर ग्लास साइड टेबल पर रखा और दोबारा अनाया के नजदीक बैठकर उसने अनाया को कमर से पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। उसका जिस्म अब तक लर्ज रहा था। अरहाम की उंगलियां अनाया के बालों में उलझ रही थी और उसका दिमाग तस्वीर में अटक गया था। कुछ देर बाद जब अनाया कुछ पुरसुकून हुई तो उससे फौरन दूर हुई। अरहान अपनी सोचों से निकला। वो दोबारा उसके सामने हाथ फैला रही थी। मतलब साफ था, वो तस्वीर लिए बिना वाकई नहीं जाने वाली। अरहाम ने वो तस्वीर पकड़ी जो वही बेड पर पड़ी थी, फिर अनाया के सामने की। उंगली से एक तरफ लड़की की तरफ इशारा किया जिसकी आंखें क्रिस्टल ब्राउन थी। ये आफियत आई है, शाविर की माँ। और अनाया ने हैरानगी से देखा, ओ, तो इनकी आंखें से शाविर जैसी है, मगर कुछ साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। और ये कौन है? अनाया की उंगली दूसरी लड़की की जानिब थी। अरहाम का दिल चाहा वो कहीं गायब हो जाए। उसने अपनी नजरों के जाविये को मोड़ लिया। मालूम नहीं, शायद इनकी कोई दोस्त हो। अनाया ने बेयकीनी से अरहाम को देखा जो इधर उधर देख रहा था। अब झूठ बोल रहा है। अरहाम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अरहाम ने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसकी आंखें सच बता रही है और आपकी आंखें झूठ बोल रही हैं। कोई तमांचा था जो अरहाम शाह के चेहरे पर पड़ा था। तुम्हें गलत फहमी हुई अनाया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हुआ। अनाया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे? उनकी आंखें गौर से देखें। दादा जान की आंखें बिल्कुल ऐसी है और ताया भी अब्बा की आंखें भी बिल्कुल ऐसी है। और अरहाम शाह का चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ गया। वो सालों से इसी बात से तो डरता आ रहा था क्योंकि ये अजियतनाक दिन आया था। अनाया ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखा। अरहाम ने बेयकीनी से अनाया को देखा जिसकी आंखों में संजीदगी थी। अरहाम। उससे पहली बार अरहाम का नाम इतनी नरमी और मोहब्बत से पुकारा कि अरहाम के आसपास सब कुछ साकित हो गया। वो आंखों में हैरत लिए उसे देखता रह गया। अरहाम ने अपना हाथ उठाया और चेहरे तक करके उसके हाथ की पुष्ट पर रखा। दोबारा कहो, अरहाम। और अरहाम शाह का दिल बाग बाग हो गया। प्लीज मुझे बताएं वो कौन है और कितने राज छुपा रखे हैं आपने मुझसे? और अरहाम के चेहरे पर खुशी आई थी। अगले ही पल वो गायब हुई। भरोसा करो, यही ना? अगर आप चाहते हैं मैं आप पर करूं तो आपको मुझ पर करना होगा। अरहाम ने उसकी आंखों में देखा जहां उम्मीद थी। लम्हों में फैसला हो चुका था। उसने अनाया को कंधों से पकड़ा। इस तस्वीर में दूसरी लड़की इस हवेली की सालों बाद पैदा होने वाली पहली बेटी है। कोई पहाड़ था जो अनाया के सर पर गिरा। उसे बेयकीनी से अरहाम को देखा। अनाया की आंखें हैरत से फटने के करीब थी। अगर अरहाम ने उसे कंधों से पकड़ा ना होता तो वो गिर जाती। बहुत मुश्किल के बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। कौन है ये? इनका हवेली से क्या रिश्ता है? अरहाम ने जो अल्फाज किए वो अनाया की सारी जिंदगी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये लड़की नवाब शाह की इकलौती बेटी
اور ان کے تینوں بیٹوں کی اکلوتی بہن پلوشا شاہ ہے۔ باہر بادل اتنی زور سے گرجے جیسے اس راز کو سینے میں دفن کر کے تھک گئے ہوں۔ انایا کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو بہ نکلے۔ اس کا مطلب ہماری کوئی پھپھو بھی ہے؟ ارحام نے اس بات میں سر ہلایا اور انایا دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر گئی۔ یہ کیسا راز تھا؟ اس کا کیا مطلب؟ سالوں بعد شاہ حویلی میں جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو وہ پلوشا شاہ تھی۔ انایا نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا چاہا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ اور حویلی میں ان کا کوئی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بےتابی سے ارحام کو کندھے سے پکڑ کر پوچھنے لگی۔ ارحام نے اس کے لہجے کو دیکھا جہاں کتنی طرف اور بےتابی تھی۔ سالوں پہلے ان کی موت ہو گئی تھی اور دادا جان نے سب بڑوں کو منع کیا تھا کہ کوئی تاہم اس حویلی میں پلوشا شاہ کا نام نہیں لے گا۔ اور انایا کو یقین نہ آیا کہ اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لیکن کیوں؟ ارحام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ انایا، جتنا میں بتا سکتا تھا اتنا بتا دیا، اس سے زیادہ سچائی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور راز ہی رہنے دو۔ یقین جانو میرا دل اس راز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ بات تمہیں بہت مان سے بتائی ہے۔ تم یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ راز ہمارے درمیان میں رہنا چاہیے۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اور انایا نے اپنے پانی سے بڑی آنکھیں اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ انایا کی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ ارحام نے ٹھیک کہا، یہ راز کا بوجھ تو اسے کچھ منٹوں میں ہی توڑ گیا تھا۔ جانے ارحام کتنے سالوں سے یہ راز سینے میں دفن کیے رہ رہا تھا۔ انایا اس کے سینے سے لگ گئی اور ارحام کے زخم پر مرہم لگا۔ وہ خود پہلی بار اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ تصویر مجھے دے دے۔ ارحام کو اب تک سمجھ نہ آئی کہ وہ کس تصویر مانگی ہے۔ میں نے بتا تو دیا، اب کیا کرو گی؟ ارحام نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی گرد ہزار مضبوط کیا۔ اپنے پاس رکھوں گی۔ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے سالوں بعد بہت سکون ملا ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی میں کوئی کشش ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اور ارحام شاہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ پلیز منع مت کرے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ میرے پاس ہے۔ پلیز دے دے۔ آپ نے جب وہ تصویر میرے ہاتھ سے کھینچی تو میرے دل میں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سے رونے لگی۔ ارحام شاہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اب تکلیف کیوں ہوئی تھی۔ وہ انایا کو اس سے زیادہ سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ ہاں، اس تصویر پر سب سے زیادہ حق انایا کا تو تھا۔ صرف ایک تصویر اپنے پاس رکھ کر اسے سکون ملے گا تو ارحام شاہ کو اپنی بیوی کا سکون دل و جان سے عزیز تھا۔ ارحام نے گہری سانس لی۔ تم حکم کرو مسز ارحام شاہ، جب ریکویسٹ کرتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور انایا نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب میں لے جاؤں؟ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی نمودار ہوئی۔ ہاں، اب تم نے مجھے فرسٹ ٹائم حق کیا ہے تو تمہاری خواہش پوری کرنا تو مجھ پر فرض ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک نمودار ہوئی۔ انایا کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا۔ وہ خوف سے لال ہوتی فوراً پیچھے ہوئی اور دوسری پل وہ تصویر اس کے ہاتھ سے لیتی باہر کی جانب پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتی، ارحام کی آواز کمرے میں گونجی۔ انایا، ہمارے درمیان آج جو بات ہوئی ہے نا، یہ ہمیشہ راز رہنا چاہیے، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تصویر کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ ارحام کا لہجہ کافی سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ انایا واپس پلٹی، ایک نظر ارحام کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ارحام کسی بھارے ہوئے شخص کی طرح بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ اس کی آنکھیں جو انایا کی موجودگی میں ضبط کے آخری مرحلوں پر تھی، اب ان کا ضبط ٹوٹا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بیڈ میں جذب ہوا۔ ابھی تو صرف انایا آدھا سچ جان پائی تھی۔ اگر اسے پورا سچ پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیٹھی انایا تصویر میں موجود صرف اس نیلی والی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ انایا کو اتنا سکون کیوں مل رہا تھا، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اتنی خوبصورت بیٹی سے ایک باپ اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دادا جان صرف اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں کہ دادا جان اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وجود اور نام و نشان کو بھی مٹا دیا؟ آخر کیا ہوا تھا پلوشا شاہ کے ساتھ؟ کیا تھا اس کے ماضی کا راز؟ انایا کا دماغ مختلف سوچوں کا شکار تھا۔ وہ آج بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے لائبریری میں کسی خوبصورت ناول کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی تاکہ اسے پڑھنے کے بعد کوئی ٹائم پاس ہو سکے۔ حویلی میں بیسمنٹ میں ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی لائبریری بنائی گئی تھی جہاں ہر طرح کی کتابیں میسر تھی۔ وہ ناول والی ریک میں آئی۔ اس نے ایک دو بار پہلے بھی کچھ ناول پڑھے تھے
मगर आज उसे कुछ ज्यादा ही नॉवल पढ़ने का क्रेविंग हो रही था। वो नॉवल देख रही थी जब उसने सबसे नीचे वाली बुक शेल्फ में एक नॉवल बाहर निकाला। उससे पहले कि वो नॉवल की तरफ निगाह दौड़ाती, उसकी नजर रेख से नजर आती दीवार पर लगी। वहां पर कोई कागज का टुकड़ा अटका हुआ था और नायक की शरारती तजस्सुस वाली रग एक बार फिर से फड़फड़ाई। उसने 2-3 किताबें बाहर निकाली ताकि उसका हाथ रेख तक जा सके। फिर उसने वो कागज बहुत मुश्किल से रेख में अटकी लकड़ी से खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही कागज उसके हाथ में आया, अनाया के चेहरे पर एक फखरिया मुस्कुराहट आई, जैसे उसने हर चीज हासिल कर ली हो। उसने कागज को खोल कर देखा तो काफी पुराना किसी का निकाहनामा लग रहा था। अनाया हैरान हुई। उस पर काफी मिट्टी पड़ी थी। उसने वही लाइब्रेरी में मौजूद टेबल पर टिश्यू बॉक्स पकड़ा और उसमें से कुछ टिश्यू निकालकर निकाहनामे को साफ किया। उसकी इंक खुश्क हो गई थी, मगर फिर भी वो पढ़ने के काबिल था। बहुत मुश्किलों के बाद आयना ने उसे लाइट के सामने किया और वो पढ़ पाई, पलवाशा शाह और एहतशाम कुरैशी। निकाहनामे में लिखे नाम देखते अनाया की आंखें हैरत से पूरी खुली। तो इसका मतलब है कि पलवाशा शाह ने किसी से निकाह कर लिया था। जहां तक उसे पता था, कुरैशी खानदान और शाह खानदान दोनों में 26-36 का आंकड़ा था और दादाजान कुरैशी खानदान से बहुत नफरत करते थे। मगर नफरत की वजह क्या थी, आज तक कभी कोई नहीं जान पाया था। एक बार फिर इस बुक रेक तक वो आई। अब उसे सारे नावल निकालने के बाद कुछ और ढूंढने लगी कि शायद कोई और चीज मिल जाए। फिर से किसी किताब से 2 कागज मिले। उसने सारी किताबें गंगाल मारी। एक तो तस्वीर थी जिसमें शायद पलवाशा के साथ वो आदमी एहतशाम कुरैशी था। उस तस्वीर के पीछे एक सतर लिखी थी, मैं चाहती हूँ पलवाशा कि तुम्हारा असल हमेशा जिंदा रहे और मैं जिसके लिए छोड़ रही हूँ वो अपनी पहचान हासिल कर ले, तुम्हारी दोस्त आफिया। वो हैरान परेशान, यकीनन ये आफिया ताई ने लिखा होगा, शायद अपनी मौत से पहले, और यकीनन उन्होंने यहाँ पर रखा था। मगर वो समझ न सकी ये किसकी पहचान की बात हो रही थी और उन्होंने यहाँ पर रखा क्यों। अब उसकी नजर दूसरे कागज पर पड़ी। अनाया ने वो कागज भी साफ किया। वो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लग रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद अनाया उस खुशबुई इंक को भर पाई। वो बहुत मदम लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे अनाया को समझ आ रही थी, वैसे वैसे उसके सर पर धड़ाधड़ आसमान फटता जा रहा था। अनाया कुरैशी, फादर नेम एहतशाम कुरैशी। अनाया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके कानों में कुछ महीने पहले दादा के अल्फाज गूंजे, जो वो हादसी तौर पर उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी। अंदर से अरहाम और दादा जान की बहस की आवाज आ रही थी। तब दादा जान ने जो अल्फाज कहे थे वो आज भी अनाया को अपनी समातों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। वो गंदा खून है, वो मेरी औलाद नहीं है और ना ही मैं उसके वजूद से अपनी नस्ल को परवान चढ़ाऊंगा। मैंने उसे नाम दिया, उसका मतलब ये नहीं कि इस हवेली के बहू बनने के काबिल है। उसका मतलब अनाया का शक सही था, वो वाकई अमान शाह की बेटी नहीं थी। ये सच उसकी रूह को झंझोर गया था और यकीनन अरहाम इस सच के बारे में बहुत पहले से जानता होगा। इसलिए तो उसने पलवाशा की तस्वीर देखते किस तरह परेशान हो गया था और नायक को सच भी नहीं बता रहा था। जिस दिन उसे पता चला था कि वो अमान शाह की बेटी नहीं, इसीलिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो बस उसके अरहाम ने बचा लिया, वरना शायद वो अब तक मर चुकी होती। इसका मतलब वो किसी एहतशाम कुरैशी की बेटी थी। उसकी माँ पलवाशा शाह थी। एक ऐसी हकीकत थी। उसने वो सारे कागज अपने हाथों में पकड़े और अरहाम से बात करने के लिए उसके कमरे की जानिब चल पड़ी। वो जो मोबाइल फोन पर किसी से संजीदगी से बात कर रहा था, दरवाजा ठक से खुलने की आवाज पर हैरान परेशान हुआ। अनाया गुस्से से बिछुड़ी हुई उसके कमरे में दाखिल हुई और अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक झटके से उस तक पहुंची। आप सब झूठे हैं, सब ने मुझसे सच छुपाया। अनाया ने उसकी शर्ट को सीने से पकड़कर झंझोर डाला। अरहाम ने कुछ हैरत से उसे देखा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बताएं मैं कौन हूँ। उसकी आंखों में इतनी अजियत देख अरहाम का दिल कट कर रह गया। तुम अनाया अरहाम शाह हो, मेरी बीवी। उसका जवाब अनाया को मजीद सुलगा गया। मेरा बाप कौन है? और अरहाम शाह के चेहरे का सारा रंग नुच रहा था। अनाया, ये कैसा सवाल है? उसने अपने आप को जल्दी ही कंपोज किया। हाँ, आप मुझे टाल नहीं सकते क्योंकि आज मेरे पास सबूत है। अनाया ने वो कागज अरहाम के सामने किया। अरहाम ने कुछ हैरानगी से उस कागज को देखा जो गठरी बना हुआ था। उसने कुछ हैरानगी से उस कागज को खोला, मगर जैसे ही नजरें बर्थ सर्टिफिकेट पर पड़ी, उसके बाद उस निकाहनामे पर। निकाहनामा देखते अरहाम के सर पर जमीन आसमान एक साथ फट पड़े। अरहाम शाह जल्जलों की जद में था।
اس نے بے یقینی سے عنایا کو دیکھا. اس کے ہاتھ پہ وہ کاغذ نیچے گر گیا. عنایا کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی. اس نے جھک کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا. ارحام کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا تھا. عنایا اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی. بہت مان، یقین، محبت، عشق، بھروسے کی باتیں کرتے تھے نا آپ، تو پھر مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ سب جانتے تھے اور کافی پہلے سے جانتے تھے. وہ بے بسی سے روتی بیڈ پر بیٹھ گئی. ارحام بھی اس کے پاس بیٹھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی. عنایا، یہ سب بے معنی ہے. اور عنایا نے تیزی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے حیرت سے دکھا. کیا کہا؟ معنی نہیں رکھتا؟ آپ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے. آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا ہوگا. زندگی کے 20 سال دھوکھا آپ کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا ہوگا کہ ایک لڑکی کی عزت پہچان سب اس کے باپ سے ہوتا ہے. آپ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، مگر میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے. کیا مجھے حق نہیں کہ میں سچ جانوں؟ کیا تھا میرا ماسی؟ وہ تڑپ تڑپ کر ایک ایک لفظ بولتی. آخر میں چیخ پڑی. آپ پہلے سے سب جانتے تھے. بتائیں، آج آپ کو مجھے سچ بتانا ہی ہوگا، ورنہ میں خود کے ساتھ بہت برا کر گزروں گی. وہ اپنا چہرہ چھپائے دوبارہ رو پڑی. ارحام اذیت سے اسے دیکھتا رہ گیا. اس کی رونے کی وجہ سے ارحام کا دل کمزور پڑ رہا تھا. اس کی طاقت چھین رہی تھی. وقت آ گیا تھا اسے سچ بتانے کا کہ آخر وہ کون ہے. ہاں، وہ سچ کہہ رہی تھی کہ اس کا حق تھا. ارحام نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا. ارحام نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا، اس کا رخ اپنی جانب کیا. تمہیں سچ جاننا ہے کہ تم کون ہو؟ تو سنو، تم عنایا احتشام قریشی ہو. عنایا کے سر پر آسمان پھٹا. تم احتشام قریشی اور پلوشہ شاہ کی بیٹی ہو. تم اس حویلی کی پوتی نہیں، نواسی ہو. عنایا کی ساری دنیا ساکت اور جامد ہو گئی. اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی. وہ سارے کاغذات دیکھ لینے کے بعد بھی یقین نہیں کر رہی تھی کہ وہ امان شاہ کی بیٹی نہیں، مگر ارحام کے لبوں سے یہ سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ سچ تھا. اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی. وہ بے یقینی سے ارحام کو دیکھ رہی تھی. یہ کیسا سچ تھا؟ وہ پلوا شاہ کی بیٹی تھی، اس لیے تو اس دن تصویر میں پلوشہ شاہ کو دیکھنے کے بعد اس کا دل اس کی قابو میں نہیں رہا تھا، اس لیے اس شہزادی کی جانب کھینچی جا رہی تھی. اس کے آنسو گالوں پر بہت تیزی سے پھسل رہے تھے. عنایا کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا. کیسے، کیوں؟ وہ صرف 2 لفظ بول پائی. ارحام نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنے سینے سے لگایا. پھر اسے سچ بتانا شروع کیا. پھپھو نے دادا جان کو یہی کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے اور وہیں ہاسٹل پہ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی یہاں سے کافی دور تھی. روز حویلی آنے جانے میں مسئلہ ہو سکتا تھا، اس لیے دادا جان مان گئے. انہوں نے بہت ضد کی تھی اور دادا جان مانتے بھی کیوں نہ، کیونکہ آخر وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی. مگر پھر کچھ ہی مہینوں بعد دادا جان ایک سڑک سے گزر رہے تھے. وہاں ایکسیڈنٹ ہوا. انہوں نے حادثائی طور پر اس ایکسیڈنٹ اسپاٹ پر رک کر دیکھا. تو ایکسیڈنٹ کس کا ہوا؟ مگر حیرانگی کی بات کہ وہ ایکسیڈنٹ پلوشہ شاہ کا ہوا تھا، اور جس حال میں تھی اس کا حال دیکھتے دادا جان کا خون کھول اٹھا. پلوشہ شاہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد نواب شاہ اسے ہسپتال لے آئے. ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن شروع کیا. کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلی. بیٹی ہوئی ہے، مگر ماں کی حالت بہت نازک ہے. ان کے پاس کچھ ہی پل ہے، آپ ان سے مل لیں. نواب صاحب شکستہ قدموں سے کمرے میں گئے. وہ مشینوں میں جھگڑی بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی. وہ اس کے پاس بیٹھے. ان کے چہرے پر چٹانوں سے زیادہ سختی تھی. بابا، میری بچی. وہ مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی. کس کا گناہ ہے وہ؟ نواب شاہ سخت لہجے میں پھنکارے. پلوشہ کے دل میں چھن سے کچھ روٹا. بابا، وہ گناہ نہیں ہے، میری بچی معصوم ہے. کون ہے اس کا باپ؟ انہوں نے اسی بے تاثر لہجے کے ساتھ اگلا سوال کیا. ان کی بیٹی مر رہی تھی، مگر ان کے سر پر تو غیرت کا خون سوار تھا. احتشام قریشی. اس کے باپ کے حوالے. اس کا سانس اکھڑنے لگا. میری آخری التجا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ باپ کے سامنے بولے. پلوشہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. میری بیٹی بے گناہ ہے، اس کی زندگی بخش دیجیے گا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. وہ آنکھوں میں امید لیے باپ کو دیکھتی رہی. اس کے پاس سچ بتانے کا وقت نہیں تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور کہیں غیرت میں آ کر اس کا باپ اس کی بیٹی کو مار ہی نہ دے. مگر باپ کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کے وہ اگلا سوال نہ سانس ہی نہ لے پائی. اس نے کوشش کی تھی مگر اس کا سانس رک گیا. وہ کھلی آنکھوں سے التجا لیے دنیا سے چل بسی. نواب شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو انہوں نے بے دردی سے مٹا ڈالا. انہیں پلوشہ شاہ سے بہت محبت تھی، مگر اس وقت انہیں اس کا وجود زہر لگ رہا تھا.
انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو پیار سے چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بند بھی تک نہ کی۔ بہت ہی شفاق باق تھے۔ وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ بچی اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس کی پیدائش وقت سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ انکیوبیٹر میں تھی۔ آغا جان نے ایک ملازمہ کو بچی کے پاس ہسپتال چھوڑا۔ قدرت کی کرنی ایسی کہ 2 دن بعد امان شاہ کی بیوی کو ہسپتال لایا گیا، مگر اس کے مردہ بیٹا پیدا ہوا۔ آغا جان نے اس بچی کو ان کی جھولی میں ڈال دیا، وہ چاہ کر بھی اسے مار نہ پائے۔ سب کو یہی لگا کہ پلواکشا کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر گیا ہے، جبکہ وہ زندہ تھی۔ ہیزل آنکھوں والی وہ بچی زندہ تھی۔ اس کے بعد اس بچی کا نام انہوں نے عنایا رکھ دیا۔ فاریہ بیگم اس کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ راز حویلی میں راز نہ رہا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بچی فاریہ کی نہیں ہے۔ دادا جان اپنے دل کی ہر بات ارحام سے کرتے تھے، اسی وجہ سے ارحام ہر بات بہت پہلے سے جانتا تھا۔ ارحام خاموش ہو چکا تھا، اس کے سینے سے لپٹی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رو پڑی۔ اس کی ماں پلوشا شاہ تھی، اور میرا باپ، اس کا کیا بنا؟ اس نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ارحام نے ایک گہری سانس لی۔ ان کی موت ہو چکی ہے، الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو اس بار عنایا کے کانوں میں پڑا۔ اسے اتنے سالوں بعد اس کے باپ سے دور رکھا گیا۔ آج جب پتہ چلا تو احتشام قریشی کی بیٹی تھی، تو شخص مر چکا تھا۔ عنایا کو بہت رونا آیا۔ ارحام نے اس کے گرد مضبوطی سے حصار باندھ رکھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنا غبار رو رو کر نکالتی رہی۔ پھر جب اس کا رونا کم ہوا تو ارحام نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں ایک اور سچ بھی بتا رہا ہے۔ ارحام نے بہت حوصلہ کرتے بات بتانی چاہیے۔ عنایا نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نکاح نامے سے پہلے سبھی سمجھ رہے تھے کہ شاید تم احتشام قریشی کی ناجائز اولاد ہو۔ ارحام نے بہت بے بسی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ عنایا نے آنکھیں زور سے میچ لی، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اور آپ بھی یہی سمجھتے تھے؟ اس نے بے ساختہ ارحام سے پوچھا۔ ارحام نگاہیں جھکا گیا، اور کسی نے عنایا کے دل کے 100 ٹکڑے کیے، اور ارحام کا جواب وہ سمجھ گئی تھی۔ مگر فکر مت کرو، میں آغا جان کو ساری سچائی بتا دوں گا۔ عنایا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، اور کمرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ارحام نے اسے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے واقعی اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر مجھے فرق پڑ سکتا تو کبھی بھی تمہیں اپنی عزت نہیں بناتا۔ میرے لیے صرف تم معنی رکھتی ہو، تمہارا ماضی نہیں۔ تمہاری پہچان صرف یہ ہے کہ تم اس وقت ارحام شاہ کی بیوی ہو، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ حیرانگی سے اس مہربان شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس قدر اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حیران تھی کہ اگر کبھی وہ یہ جان نہ پاتی کہ وہ پلوشا شاہ اور احتشام قریشی کا نکاح ہوا تھا تو ساری زندگی اس کے ناجائز وجود کو اسی طرح محبت دیتا، اسی طرح عزت دیتا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آئے۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ ارحام کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور کمرے سے نکل گئی۔ فی الحال وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ دادا جان تو پہلے اس نکاح کے حق میں نہیں تھے، مگر ارحام کی ضد تھی، اس لیے انہوں نے نکاح کروا دیا۔ مگر آج ارحام نے جو سچائی انہیں بتائی، اس کے بعد ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ کتنے ہی پل سکتے میں رہ گئے۔ ان کے کانوں میں پلوشا شاہ کی آواز گونجی۔ پلیز بابا، مجھے تایا کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ میری شادی کہیں بھی کروا دیں، مگر وہ بہت برا شخص ہے، نشئی ہے، زانی بھی ہے۔ سالوں پہلے جب انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ پلوشا کا رشتہ طے کیا تھا تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ بہت اچھا ہے بابا، آپ ایک بار ان سے مل لیں۔ شاید وہ اپنے باپ کو احتشام قریشی سے ملوانا چاہتے تھے، مگر جب اس کا باپ نہیں مانا تو اس نے یونیورسٹی جانے کے بہانے اس شخص سے نکاح کر لیا، اور اس کی گواہ صرف عافیہ تھی۔ اس لیے مرنے سے پہلے عافی عنایا کو سچائی بتانے کا ایک ذریعہ چھوڑ گئی۔ اور دوپہر کا وقت تھا۔ جب وہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو نظر سیدھی نواب شاہ کے چہرے پر گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے ان کے پاس آ کر دوسری ظاہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ دادا جان جو اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ عنایا نے ایک نظر چھت پر ڈالی، پھر اس کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آپ میرے ساتھ سب سے الگ سلوک کیوں کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں، مگر کبھی جواب نہ ملا۔ وہ ساکت ہوئی، ان کے ہاتھ لرزے تھے۔ آج پہلی بار عنایا نے انہیں اس طرح مخاطب کیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں بات کر رہی تھی، جیسے ان کے درمیان بہت اچھا تعلق ہو۔ میں ہمیشہ بے چین رہتی تھی، مجھے بھی آپ کی اٹینشن چاہیے تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ آپ مجھ پہ ویسا ہی پیار کریں جیسا باقی سب سے کرتے ہیں۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوئی تو آپ شاہ کو اس کی آواز گیلی محسوس ہوئی۔ ان کے دل میں گھونسا پڑا، مگر میں کتنی بے وقوف تھی،
یہ بھول گئی کہ مجھ سے تضاد کی وجہ سے میری رگوں میں بہتا خون وہ خون تھا جو آپ کو مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے نانا جان۔ ان کے ہاتھوں سے اخبار زمین پر گر گئی، ان کے سر پر ساری حویلی کی عمارت آن گری۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کون ہے، وہ مسکرا کر بات کر رہی تھی، مگر نواب شاہ کو اس کے الفاظ اپنے چہرے پر تمانچہ بن کر لگے۔ اس نے چپ کر وہ اخبار اٹھائی۔ مجھے آپ سے بہت محبت تھی، آج بھی ہے، مگر آپ کے پیار کی چاہت نہیں رہی۔ بس ایک بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا کہ آپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے، وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی تھی۔ کیا آپ ان کا کردار نہیں جانتے تھے؟ آپ کو ان سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو بے نام رکھا، اس حویلی میں ان کا ذکر کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ اس نے وہ اخبار ٹیبل پر رکھا، آنسو لڑکھڑا کر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے، اور نواب شاہ پتھر تھے ہو گئے تھے۔ سارا سچ جان لینے کے بعد ایک بار کوشش تو کرتی، مگر خیر اب کیا فائدہ، میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں۔ میں دعا کروں گی روز محشر میرے ماں باپ آپ کو معاف کر دے، اس سلوک کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس عمل کے لیے جو آپ نے ان کے کردار کو بے داغ سمجھ کر کیا، ورنہ اگر پکڑ سخت ہوئی تب آپ کیا کریں گے؟ اور نانا جان کے ضمیر کو بیدار کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور نانا جان کا سارا جسم کانپ اٹھا، ان کا سارا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی ساری دنیا سے چھوڑتے مگر اب ارحام شاہ سے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب آغا جان کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی۔ بس اس کی زندگی کا دار و مدار صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا ارحام شاہ، اور عنقریب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں جانے والی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس رشتے کو اور شخص کو دل سے اپنانے کے لیے راضی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے جج نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ شخص آپ سے بہتر ہو۔ اور بیٹیوں سے حسن سلوک کرو، کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، ان کی شادی ان کی پسند سے کرواؤ۔ اسلام نے بھی حق دیا ہے، بیٹیوں سے شادی کے وقت ان کی رائے، ان کی پسند اور ان کی مرضی جان کر ہی ان کا رشتہ کرو۔